अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट और आप सबका मॉक टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ होगा. Many of you will be feeling that we have a strong grip over the rules and we're quite ready for the final exam. Some may be feeling we just need more time for the practices and for having a strong grip. So yes, that was a good time for the evaluation. Anyways, let us start without any delays. आज की डिस्कशन शुरू करते हैं और let us find out if we get to know any new concept. So yes, let's go. MCQ number 1. All surgeons are physicians. And अच्छा जी, वेन डायग्राम बनानी है हमें इसमें. सो ऑल सर्जन्स आर फिजिशियंस, इसको हम बनाएंगे इस तरह से. वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं अपनी ईज़ के लिए कि हम असल में कहना क्या चाह रहे हैं, हम वो इमेजिन भी कर पाएँ. दूसरा ये कि आप कॉन्टेक्स्ट समझ के भी आंसर मार्क कर सकते हैं, तो जिस तरह जिसको बेहतर लगे. हम दोनों तरह से कर लेते हैं. ऑल सर्जन्स आर फिजिशियंस, तमाम सर्जन्स फिजिशियंस हैं. Some physicians are university professors. कुछ physicians university professors हैं, यानी कि university professors यहाँ पर भी आ सकते हैं. इन वाले physicians के साथ भी, इन वाले physicians के साथ भी. दो possibilities हैं, एक ये, दूसरी ये. No university professor are under 25 years old. यानी कि university professor जो हैं ये 25 से नीचे नहीं है. इनकी एज मिनिमम जो है वो 25 है. मिनिमम 25 से कम नहीं है. Which of the following statement must be true? Some surgeons are university professors. कुछ surgeons university professors हैं. Possibility है. अगर हम first को देखें तो नहीं है, second को देखें तो है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. No surgeons are under 25 years old. कोई भी सर्जन 25 अंडर 25 नहीं है. ये उसने बात हमें यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के लिए बताई थी, सर्जन्स के लिए नहीं. पॉसिबिलिटी ये है कि सर्जन्स हों भी 25 अंडर, जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स होंगे. जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स नहीं है, जैसे कि ये वाली साइड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नहीं है, तो ये अंडर 25 भी नहीं होगी. तो नो सर्जन कहना है इसका मतलब कोई भी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. सम फिजिशियंस आर नॉट अंडर 25 ईयर्स ओल्ड. कुछ फिजिशियंस 25 अंडर 25 नहीं है. ये बात बिल्कुल ठीक है. वो फिजिशियंस जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, इस वाली वेन डायग्राम में भी फॉलो हो रहे हैं, इस वाली में भी. वो फिजिशियंस जो कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं वो 25 से कम उनकी एज नहीं होगी, तो ये ठीक है. All university professors are physicians? No, some of them are. So, option C is correct. MCQ number 2. 5 doctors A, B, C, D and E are sitting in a row facing north. यानी कि एक रो बनाकर वो बैठे हुए हैं नॉर्थ की तरफ. ये डायरेक्शन वैसे हमारी यूज़ की नहीं है, जस्ट फॉर कन्फ्यूजिंग, तो इससे कन्फ्यूज़ भी नहीं होना. आप अरेंजमेंट देखते हैं. सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई. सी कहाँ पर बैठे हैं? ए और ई के दरमियान सी बैठे. बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई. ई के बिल्कुल दाएं साइड पे कौन बैठे है? बी बैठे. डी इज द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो. एक्सट्रीम लेफ्ट पर कौन है हमारे पास? At the end is D. Who is sitting in the middle position? Middle में कौन है? Obviously C. Option C is correct. MCQ number 3. Some antibiotics are anti-inflammatory drugs. कुछ antibiotics anti-inflammatory drugs हैं. Overlap करेगा इनका circle. Anti-inflammatory की abbreviation लिख दी मैंने. No anti-inflammatory drugs are steroids. कोई भी anti-inflammatory drug steroid नहीं है. जब ने कहा कि कोई भी anti-inflammatory drug steroid नहीं है, ये बात समझना यहाँ पे ज़रूरी है. इसका मतलब कि anti-inflammatory का ये वाला पार्ट भी steroid नहीं है, ये वाला पार्ट भी steroid नहीं है, जो कि एंटीबॉडी के साथ ओवरलैप करे. तो इस बात को दिमाग में रखना है. All steroids are hormones. तमाम steroids क्या हैं? Hormones है. इससे एक और बात हमें पता चली कि हार्मोन्स का एक बड़ा सा सर्कल है, उसमें स्टीरॉइड्स का छोटा सा सर्कल है. और सिर्फ स्टीरॉइड्स जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं है, जबकि बाकी के हार्मोन्स जो कि स्टीरॉइड नहीं है, जैसे कि ये वाला पार्ट हार्मोन का, ये वाला पार्ट, एक्सेप्ट ये अंदर वाला सर्कल, बाकी सारे पार्ट ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हो भी सकता है, नहीं बोल सकता. असल जो रिलेशन नहीं है वो किस में नहीं है? स्टीरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी में नहीं है. तो वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है अपने कंक्लूजन को देखने के लिए. कंक्लूजन्स की तरफ आते हैं. सम एंटीबायोटिक्स आर नॉट
اسٹیرائڈس. کچھ اینٹی بایوٹکس اسٹیرائڈس نہیں ہیں. اپنے آپشنس کی طرف جائیں گے. سم اینٹی بایوٹکس آر ناٹ اسٹیرائڈس. وہ والے اینٹی بایوٹکس جو کہ اینٹی انفلیمیٹری کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں اوبویسلی وہ اسٹیرائڈ نہیں ہو سکتے. تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, 100% ٹرو ہے, یہ میں سمجھ آ گیا. اور کون سے اینٹی بایوٹکس جو کہ اینٹی انفلیمیٹری کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں ان بیچاروں کو بھی اب اسٹیرائڈ نہیں ہونا. نو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس آر ہارمونس. کوئی بھی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہارمون نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اینٹی انفلیمیٹری اور اسٹیرائڈ میں کوئی ریلیشن نہیں ہے. اینٹی انفلیمیٹری اور ہارمون میں ہو بھی سکتا, نہیں بھی ہو سکتا. تو جب 50-50 چانسز ہے تو ہم اس کو نہیں کنسیڈر کریں. So which conclusion logically follows? Only one, only two, both, neither. So ہمارے پاس جو موسٹ سوٹیبل آپشن ہے وہ آپشن اے, اینڈ اٹ واز ایزی. کنکلوژنس دیکھ کے مطلب دو ہی کنکلوژنس تھے تو وہ ایزی ہو گیا. اوبویسلی آپ کو وین ڈائیگرام میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑی ہوگی, لیکن کنکلوژن دیکھ کے آسانی ہو گئی. اسٹیٹمنٹ 4, a localized outbreak, question 4 statement, a localized outbreak of dengue fever has been reported in a densely populated urban sector. ہمیں کیا دیکھنے کو ملا کس کے کیسز, ڈینگی فیور کے, with over 150 hospital admissions recorded in a single week. اسی سوسائٹی میں سے جو سپوز ایک ٹاؤن ہے, ایک سوسائٹی ہے, اس میں ڈینگی کے بہت سے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں. اور اسی سوسائٹی میں دیکھنے کو یہ ملا کہ 150 ایسے لوگ ہیں جو ڈینگی کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹڈ ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ The municipal health department should immediately initiate targeted indoor fogging and larvicidal sprays in the affected sector. Yes. بہت پریکٹیکل ڈائریکٹ سلوشن جو ہم کریں گے کہ ہم اسپریز کریں گے تاکہ ان کے جو مچھر ہیں اس کے علاوہ کو مارا جا سکے. مچھر نہیں ہوگا تو ڈینگی بھی نہیں پھیلے گا. سو دیٹس کریکٹ, بالکل اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ. تو یہ ہمارا کورس آف ایکشن ہو سکتا ہے. Residents of the affected sector should be strictly quarantined inside their homes until 0 new cases are reported. اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ دیکھنے میں ٹھیک لگا کہ ان کو تو علیحدہ کر کے آئسولیٹ کر دیں گے, آئسولیشن میں رکھ دیں گے جب تک کہ 0 کیسز رپورٹ ہوں. ایسا ہو کہ کوئی بھی نیا کیس رپورٹ نہیں ہو رہا. ڈینگی بالکل ختم ہو گیا. تو ڈینگی از ناٹ اے کنٹیجیس ڈیزیز. وہ ڈیزیزز جو کہ کنٹیجیس ہوتی ہیں, جو کہ ایک انسان سے دوسرے کو لگ سکتی ہیں, یعنی کہ اس انسان سے اس والے انسان کو لگ سکتی ہیں, ان کے لیے ہمیں آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو کوارنٹین میں رکھنا پڑتا ہے. بٹ ایسی ڈیزیزز جو کہ کنٹیجیس نہیں ہیں ان کے لیے یہ illogical ہے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. سو اونلی ون فالوز. MCQ number 5. The provincial government implemented a strict ban on single-use plastic bags across all the retail markets. پروونشل گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ جو سنگل یوز پلاسٹک ہے, نہ کہ جو کہ نہ ریسائیکل ہو سکتے ہیں, ری یوز ہو سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, بس پولوشن ہی کر رہے ہیں, ان کو بین کر دیا جائے. میجر میونسپل ڈرینیج چینلز experienced a significant reduction in urban water logging during this year's monsoon season. ہوا کیا دوسری اسٹیٹمنٹ میں کہ واٹر لاگنگ کے جو کیسز ہیں ہمیں کم دیکھنے کو ملے. واٹر لاگنگ کو میں نے آپ کو پچھلے ٹیسٹ میں بتایا کہ سوائل میں پانی کا اکٹھا ہو جانا, جس کو آب زدگی بھی کہتے ہیں اردو میں, تو وہ کم دیکھا گیا. اب پہلا ہمارے پاس کاز ہے اور دوسرا اس کا افیکٹ ہے. کیسے کہ جب آپ نے سنگل یوز پلاسٹکس کو بین کر دیا, جو کہ نہ تو وہ ریسائیکل ہو سکتے تھے, نہ وہ پراپرلی ڈسپوز آف ہو سکتے تھے, بس انہوں نے آپ کے سوائل میں رہ جانا ہے اور بس اس کے بعد پولوشن ہی کاز کرنا ہے. دے آر نان بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس. سو اس کی وجہ سے آپ کی جو ندی نالے ہیں دے آر کلاگڈ ود لٹر, کیونکہ وہ ڈیگریڈیبل نہیں ہے تو وہ پانی میں ویسے ہی بہتا رہے گا ندی نالوں میں. تو جب وہ ویسے بہتا رہے گا, جب مونسون کا سیزن آئے گا اور بارشیں ہوں گی اور جو ہمارا پانی ندی نالوں میں جانا ہے وہ روڈز پر رہے گا, جس کی وجہ سے فلڈ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو جب سنگل یوز پلاسٹکس جو کہ جڑ تھے واٹر لاگنگ کی, اس مسئلے کی جڑ تھے, اس کو ہی جب ہم نے بین کر دیا, اب ہم جو چیزیں یوز کریں وہ بایو ڈیگریڈیبل ہیں, تو اب وہ ندی نالوں میں ایسے نہیں گھوم پھر رہے ہوتے, وہ زمین کے اندر جا کے دب جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, یا پھر ریسائیکل ہو جاتی ہیں, ری یوز ہو جاتی ہیں. تو جب ہم اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کر رہے ہیں تو واٹر لاگنگ, فلڈ اور اس طرح کی دوسری چیزیں جتنے بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہیں ان سے بچے جا سکتے ہیں. اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز اینڈ 2 از اٹس افیکٹ. MCQ number 6. A double-blind clinical trial showed that drug X reduced tension headache duration in 80% of treated patients.
اچھا جی، ڈبل بلائنڈ کلینکل ٹرائل ہم نے کیا، یعنی کہ ایکسپیریمنٹ کیا. ڈبل بلائنڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کس کس کو دے رہے ہیں، اور جس کو دے رہے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو ہیڈ ایک ہے یا وہ پیشنٹ ہے یا وہ کس طرح کا انسان ہے. سو ڈبل بلائنڈ مینس کہ کسی کو بھی نہیں پتا. تاکہ ڈبل بلائنڈ کیوں ہم پاپولیشن لے رہے ہیں اپنی، تاکہ کوئی بھی بائسنس نہیں ہو، یعنی کہ آپ اپنے فیوریبل پاپولیشن لے لیں تو ریزلٹس بھی اس طرح کے آئیں. جبکہ آپ رینڈملی جب اپنے سیمپل چوز کرتے ہیں تو ریزلٹ زیادہ اچھے آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم اپنی مرضی کا سیمپل چوز کریں، تو ہم اپنے اکارڈنگلی چوز کریں گے اپنی ایج کے اکارڈنگ، تو تھوڑی سی ریزلٹ میں بائسنس آ جاتی ہے. خیر یہ ہمارا کنسرن نہیں ہے، جیسے آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے پیراگراف میں لکھا گیا ہے. سو ایک کلینکل ٹرائل ہوا، ان ایزی ورڈز ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اور اس میں ڈرگ ایکس کی کیا بات ہے. ڈرگ ایکس نے کیا کیا کہ ٹینشن ہیڈیک کو کم کر دیا. ٹینشن ہیڈیک ڈیوریشن جو تھا، یعنی کہ پہلے 2 گھنٹے کے لیے اگر درد ہوتا تھا سر میں، تو وہ 1 گھنٹہ ہو گیا اس دوائی کی وجہ سے. اور کتنے پیشنٹس میں 80% آف دا پیشنٹس ہیوج سکسیس، یعنی کہ ڈرگ ایکس تو بہت اچھا ہے. دا فارماسیوٹیکل فرم concluded that drug X is an exceptionally effective medical treatment for tension headaches. اچھا جی، اب ڈرگ ایکس کی بہادری کے بعد فارماسیوٹیکل فارم نے کیا کہا ہے کہ یہ تو ڈرگ بہت ہی ایکسیپشنلی افیکٹو ہے، بہت اچھا ہے فار ٹینشن ہیڈیکس. ہمیں کیا کرنا ہے، وچ اسٹیٹمنٹ اف ٹرو موسٹ سیریسلی ویکنس دس کنکلوژن. یہ جو کنکلوژن جو کہ فارماسیوٹیکل فرم نے دیا ہے کہ ڈرگ ایکس بہت اچھا ہے، ان کنکلوژنس میں سے، ان اسٹیٹمنٹ میں سے اگر کوئی ٹھیک ہوتے تو کون سی اسٹیٹمنٹ ہے ایسی جو ہماری کنکلوژن کو ویک کرے گی. ویک کرنے کا مطلب ہے کہ وہ کہے گی کہ ڈرگ ایکس اتنا اچھا نہیں ہے، ہمارے پاس اس سے اچھی بھی کوئی چیز ہے ہیڈیک کو کم کرنے کے لیے، اس سے بھی اچھی کوئی بہتر چیز ہے. تو ڈرگ ایکس کی جہاں پہ واہ واہ ہو رہی ہے وہ کہ ڈرگ ایکس بہت اچھی ہے، اس کا جب ڈاؤن فال آئے گا، جب اس سے کوئی اچھی چیز ہمیں مل جائے گی، تو اس کا مطلب کہ وہ کنکلوژن، وہ اسٹیٹمنٹ اس کو ویک کرے. تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سے پوچھا کیا ہے کویشچن. آپشن اے، ڈرگ ایکس از سگنیفیکنٹلی مور ایکسپینسو دین اسٹینڈرڈ اوور دا کاؤنٹر پین ریلیورس. ڈرگ ایکس جو وہ زیادہ ایکسپینسو ہے تو اس وجہ سے یہ ہماری کنکلوژن کو ویک کر رہا ہے. نہیں، اگر تو وہ پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہی ہے اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو بھی موجود نہیں ہے، سو اف اٹس ایکسپینسو پیپل ول گو فار اٹ. سیکنڈلی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ ایکسپینسو ہیں یا چیپ ہمارے پیراگراف میں کوئی بات نہیں ہے. آپشن بی، 82% of the patients in the control group who received a sugar pill placebo reported an identical reduction in headache duration. آپشن بی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 82% آف دا پیشنٹ، یعنی کہ پہلے 80% تھے ڈرگ ایکس کی وجہ سے. ڈرگ ایکس کا جو ہمیں ریٹ آف سکسیس مل رہا تھا وہ 80% تھا. اب ہمیں جو پلیسیبو گروپ یعنی کہ کنٹرول گروپ کا مل رہا ہے سکسیس ریٹ وہ 82 ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے زیادہ پیشنٹس ہم ٹریٹ کر پا رہے ہیں. 82% آف پیشنٹس ان دا کنٹرول گروپ ہم نے ساتھ رکھا کہ اپنی ریڈنگز اپنے ایکسپیریمنٹ کو دیکھنے کے لیے. ریسیوڈ اے شوگر پل، جس نے شوگر پل لی تھی، فیک دوائی لی تھی پلیسیبو. ان میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہیڈیک کم ہو رہی ہے اسی طرح جس طرح ڈرگ ایکس کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور سکسیس ریٹ بھی زیادہ ہے 82% لوگوں میں، ڈرگ ایکس کی 80% میں تھی. تو اس کا مطلب یہ والا بہتر نہ ہوا، شوگر پل بہتر ہوئی، تو یہ اس کو ویک کر رہا ہے. آپشن بی ابھی تک ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے. آپشن سی کی طرف جاتے ہیں. ٹینشن ہیڈیکس کین بی ٹریگرڈ بائی ایموشنل اسٹریس اینڈ لیک آف سلیپ. ٹوٹلی ریلیونٹ، کوئی بات ہی نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ. ڈرگ ایکس مسٹ بی ٹیکن ٹوائس ڈیلی ود میلس ٹو اوائڈ مائلڈ نوزیا. کہیں بھی نوزیا کی بات نہیں ہو رہی تو یہ بھی ریلیونٹ. So the only correct option is option B. MCQ number 7. To reduce the prevalence of type 2 diabetes, the government plans to impose a 20% tax on sugar sweetened beverages. دھیان رہے کہ ٹیکس کس پہ لگا رہے ہیں، 20% شوگر سویٹنڈ بیوریجز پر، یعنی کہ ڈرنکس پر، سوڈاز پر، فزی ڈرنکس پر، ان سب پہ بین لگ رہا ہے. Therefore اب آگے کنکلوژن کیا ہے، اوور آل شوگر کنزمپشن امنگ ایڈلٹس ول ڈیکریز. جس سپوز کہ میں نے اور آپ نے مل کے ایک اسٹریٹجی پلان کی اور ہم نے کہا کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو رہا ہے، ہم گورنمنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری حکومت ہے. اب ہم نے کیا کہا کہ ہم شوگر سویٹنڈ بیوریجز یعنی کہ شوگری ڈرنکس جتنے بھی ہیں ان پہ 20% ٹیکس لگا دیں گے. اور ہم نے کیا سوچ کے یہ کہا کہ جب ہم ان پہ ٹیکس لگا دیں گے تو ایڈلٹس جو شوگر ڈرنکس یوز کرتے ہیں ان کی کنزمپشن کم ہو جائے گی، تو اوور آل شوگر کنزمپشن کم ہو جائے گی. ابھی ہم یہ کنسیڈر کر کے ٹیکس لگا رہے ہیں. بڑی اچھی سوچ ہماری. اب آگے ہم سے کیا پوچھے، وچ آپشن آئیڈینٹیفائز این اسینشیل انڈر لائنگ assumption آف دس آرگیومنٹ.
اب آپ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں آپ نے کیا سوچ کے یہ آرگیومنٹ دیا یہ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. اسینشیل انڈرلائنگ ایزمپشن, آپ نے کیا سوچ کے یہ آرگیومنٹ دیا کہ صرف ڈرنکس پر ہی آپ کیوں ٹیکس لگائیں گے. آپشن اے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز از لیڈنگ کاز آف ایڈلٹ ہاسپٹل ایڈمیشنز ان دا کنٹری. ہاسپٹل ایڈمیشنز کی بات ہی نہیں ہے. آپشن سی, چلڈرن کنزیوم مور شوگر ڈرنکس پر کیپٹا دین ایڈلٹس ڈو. چلڈرن اور ایڈلٹس کا کمپیریزن کہیں پہ لکھا ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ میں؟ نو. جو بات ہو رہی ہے وہ سوللی ایڈلٹس کے بارے میں ہی ہو رہی ہے یہاں پر کہ ایڈلٹس میں شوگر کنزمپشن کم ہو جائے گی. آرٹیفیشیل سویٹنرس ہیو نو لانگ ٹرم ایڈورس ہیلتھ سائڈ افیکٹس. اوبیسلی ان کے افیکٹس ہوتے ہیں, سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے. سیکنڈلی ہماری اسٹیٹمنٹ میں یہ بات نہیں ہو رہی. آپشن بی کی طرف آتے ہیں, کنزیومرز ول ناٹ سمپلی ریپلیس شوگر سویٹن بیوریجز ود انٹیکس ہائی شوگر سالڈس. اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے پاس شوگر ڈرنکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ شوگر ڈرنکس ہیں, ان پہ میں نے کیا لگا دیا 20% ٹیکس. 20% ٹیکس لگانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ نے ان کو کم خریدنا شروع کر دیا, کیونکہ اب جب چیز پہلے 100 کی مل رہی تھی اب 120 کی مل رہی ہے تو لوگوں نے اس کو کم خریدنا شروع کر دیا. تو میں نے سوچ کے کیا ٹیکس لگایا کہ لوگ اب اس کو کم خریدیں گے تو وہ کم شوگر کنزمپشن ہوگی اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا رسک کم ہو جائے گا. لیکن میں نے دوسری طرف یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس صرف شوگر ڈرنکس نہیں ہوتے, ہمارے پاس شوگر سالڈ فوڈز بھی تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے ساتھ میں یہ نہیں سوچا کہ سالڈ فوڈز بھی ہیں. اور میں نے کیا سوچ کے ٹیکس صرف ڈرنکس پہ لگایا کہ جو لوگ ڈرنکس لے رہے ہیں وہ ڈرنکس تو اب نہیں لیں گے, مہنگے ہو گئے ہیں, لیکن اس کو وہ شوگر سالڈ فوڈ سے بھی ریپلیس نہیں کریں گے. یعنی کہ اگر یہاں سے شوگر نہیں مل رہا تو وہ اس سورس کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمارا جو ڈائبٹیز ہے وہ نہیں بڑھے گا. میں نے یہ سوچ کر اپنا آرگیومنٹ پیش کیا تھا, ٹھیک ہے. اگر میں نے یہ نہیں سوچا تھا اور میں ساتھ میں یہ بھی سوچ رہی ہوتی کہ میں نے بیوریجز پہ تو ٹیکس لگا دیا ہے, واٹ اباؤٹ دا شوگر سالڈ فوڈس, لوگ اس کی طرف چل جائیں گے, تو پھر تو میرا یہ آرگومنٹ ٹھیک ہی نہیں ہوتا کہ ایڈلٹس جو ہے آپ کم شوگر لیں گے. نہیں, میرا یہ آرگومنٹ کیوں ٹھیک ہوا ہے کہ میں نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ ڈرنکس پہ بین ہو گیا, شوگر کنزمپشن کم ہو گئی, سالڈ فوڈس کی طرف اب لوگوں کا رجحان نہیں جائے گا. سو آپشن بی از کریکٹ. آئی ایم ہوپنگ سو سمجھ آ گیا ہوگا. تھوڑا سا ٹرکی تھا بٹ ایزی تھا, مزے کا تھا. MCQ number 8. Look at the sequence. We have two alphabets and in between there is a number Z, Y, X, W اور اسپیس پہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے. I always say کہ اس سیٹ کا فرسٹ الفابیٹ اس سیٹ کے فرسٹ الفابیٹ سے ہی کمپیئر کریں گے. اس سیٹ کا جو لاسٹ پہ آ رہی ہے چیز اس سیٹ کے لاسٹ والی اینٹیٹی سے ہی کمپیئر کریں گے. یعنی کہ جس بھی سیٹ میں یہ جو مڈل میں اب نمبر ہیں تو ہم اس کو مڈل والی ویلیو سے ہی کمپیئر کریں گے. ایسا نہیں ہے آپ اس سیٹ کے فرسٹ کو اس سیٹ کے تھرڈ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہوں تو یہ ایسے ہمارا آنسر ٹھیک نہیں آئے گا. اس لیے ہم نے ان کو ایک کیٹیگری میں لکھ لیا. پھر ہم نے نمبرز کو دیکھا 1 2 4 8 اور بلینک. پھر تیسرا کیا ہمارے پاس پھر سے الفابیٹ ہے اے بی. اس کو ریموو کرتے ہیں, جسٹ اے منٹ, نو جسٹ اے سیکنڈ. اے بی سی ڈی. اب یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم ریورس جا رہے ہیں اور کیا آ جائے گا, وی آ جائے گا. یہاں پہ 1 سے 2 2 سے ڈبل 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 16 اے بی سی ڈی. کنجیکٹیولی آگے موو کریں تو ای وی 16 ای. اور یہ ہمارے پاس کس آپشن میں ہے؟ آپشن بی میں ہے. MCQ number 9. In a certain algorithm code, clinic is written as ENKPKE. ڈاکٹر کس طرح سے لکھیں گے اس کوڈ میں؟ ریکارڈنگ والے بہت مزے کے ہوتے ہیں, بس ریلیشن فائنڈ کرنا بند کریں. کے اور ای میں سی اور ای میں آئی گیس اس کو پہلے بھی کے بول دیا. سی اور ای میں کیا ریلیشن ہے؟ آپ ڈی اسکپ کر کے ای پر آ رہے ہیں. ایل اور این میں ایم اسکپ کر کے آگے آ رہے ہیں. آئی کے بعد جے اسکپ کریں کے پہ آ رہے ہیں. یعنی کہ آپ نے یہاں تک اسکپ کیا ایک ایک الفابیٹ, ایک اسکپ کر دیا +2. یعنی کہ ایک اسکپ کیا اور سیکنڈ پہ آ رہے ہیں +2. میں نے اس لیے لکھا. این کے بعد آپ نے کیا کیا کہ آپ آگے فردر ایک اسکپ کریں اور پی پہ آ گئے. ایسے ہی ہے نا؟ یس. او کو اسکپ کیا, پی پر آ گئے. آئی جے کو اسکپ کیا, پھر کے پر آ گئے. سی ڈی کو اسکپ کیا اور پھر ای پر آ گئے. یعنی کہ آپ
تھرو آؤٹ ایک الفابیٹ کو اسکپ کریں یو آر جسٹ جمپنگ. +2 تو ڈی کے بعد اسکپ کریں گے ای کو ایف، او کے بعد پی کو کیو، سی کے بعد ڈی کو ای، ٹی یو کو اسکپ کریں گے وی، او کے بعد پھر کیو، آر کے بعد ایس کو اسکپ کریں گے اور کہاں پر آ جائیں گے ہم آر ایس ٹی پر آ جائیں گے. اور یہ ہمارے پاس کس آپشن میں ہے؟ ایف کیو ای وی کیو ٹی آپشن اے میں ہے. سو یس دیٹس آل فرام ٹوڈیز ٹیسٹ. جیسے کہ مجھے ریورس اے بی سی میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، بالکل یاد نہیں رہتی ہے، ایسا سب کچھ الٹا پلٹا ہو گیا. تو آپ کو بھی اس طرح سے مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے تو اے بی سی اسی سیکوینس میں پڑھی ہے، ریورس تو کبھی یاد نہیں کی. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ غلط کرنے سے بہتر ہم اس کو لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اب کوئی بھی کویشچن ہے جس میں ضرورت ہے لکھنے کی، جس میں لکھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اس میں لازمی لکھ لینا. دیٹس اٹ فرام یور ٹوڈیز ڈسکشن اینڈ یس ٹیک کیئر. اللہ حافظ.